तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल कुछ बात हो रही है मसाइल के हवाले से और बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू की है, ख़ास तौर पे जो मौशी मसाइल हैं इसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू प्रोग्राम में हो चुकी है। देखने वाले बहुत सारे पैगामात भेजते हैं और सवालात पूछते हैं कि जो महंगाई का सिलसिला है किस तरह कम होगा और क्या हुकूमतों की कभी कोशिश रही है। तो माजी में भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी भी हुकूमत की कोशिश रही हो कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। बहरहाल जी, महज टोपी ड्रामा जिसको हम कहते हैं सियासी जमातों का चला आ रहा है और इसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है कि जो कुछ हो रहा है जिस तरह के फ़ैसले इसके ऊपर अवामी रद्द अमल सामने नहीं आ पाता। तो बहरहाल जी, एक शऊर और आगाही की कमी है जिसकी वजह से सब कुछ हो पाता है और इसके ऊपर कल भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे भी इंशाल्लाह एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए ला रहा हूँ, उसमें तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे कि किस तरह ये सिस्टम काम करता है, कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इनको इल्म और आगाही से दूर करके ये जो अपने मकासद हैं किस तरह हासिल किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है। और फिर ये सारा उसका एक हिस्सा है कि अपनी फिर औलादों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सियासत के अंदर और फिर चेहरे बदल बदल के जो है वो लोग आते हैं। तो ये जो म्यूज़िकल चेयर है ये किस तरह काम करती है, कैसे इनके मफादात को फ़ायदा पहुँचाती है। इंशाल्लाह ये मीडिया के ज़रिए आप काम करना है, हमने आगाही लोगों तक पहुँचानी है, उनको आगाह करना है कि इस जाल से कैसे बाहर निकला जाए। इंशाल्लाह जी ये कोशिश जारी रहेगी और बड़ी तल्ख बातें भी कह जाते हैं, लेकिन तल्ख बात अब सुननी पड़ेगी, वो वक्त गुजर चुका है। अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाएँ, मीठी मीठी बातें करें, ये अब मुमकिन नहीं हो पाता। आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के ऊपर एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसकी बाज़गश्त आपको अभी तक सुनाई दे रही है और आपने देखा कि आज़ादी इज़हार राय का जो यहाँ पर बात होती है उसमें और वहाँ कितना फ़र्क है, किस किस्म के सवालात किए गए और किस तरह किए गए। साबिक एक वज़ीर ख़ज़ाना साहब थे, किस तरह उनको ग्रिल किया गया। और हमारे यहाँ भी इंटरव्यू होते हैं माशाल्लाह, हम देखते हैं बड़े अच्छे अच्छे सवाल होते हैं कि खाने में क्या पसंद है, नमक कितना लेते हैं, चीनी पसंद है नहीं है, इस तरह के तो सवाल। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ इंटरव्यू की जो नौइयत होती है मुख्तलिफ होती है। बड़े साहब को पहले लिख कर भेजना पड़ता है कि किस किस्म के सवालात उनके सामने पेश किए जाएंगे और फिर उनमें से वो मुंतखब करते हैं कौन से जवाबात वो देना मुनासिब समझेंगे। तो इस तरह के अगर इंटरव्यूज़ होंगे तो यकीनन ये बेईमानी है। तो बहरहाल जी, ये तो एक बात रही कल की, क्यों फीडबैक आई, लोगों ने कहा कि जी आपने सच जो है वो बता दिया, जो कुछ होता है आप क्या हो रहा है टॉक शोज़ के अंदर, ये भी हमने डिस्कस किया। तो चलिए, ये तो सुबह के वक्त थोड़ी सी हल्का फुल्की बात है, आपको थोड़ा आगाह करना ज़रूरी है। बहरहाल आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे बात होगी आज के दिन के हवाले से। डिसेबिलिटी क्या चीज़ है, बड़ा एक मुश्किल वर्ड बन चुका है डिसेबिलिटी। इसको एक्सप्लेन करना, एक तो बहुत बड़ा फ़र्क है अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान के अंदर। अब ये डिसेबिलिटी, हमारे यहाँ जो डिसेबल लोग हैं वो कौन हैं, किन्हें समझा जाता है। और वैसे तो इसके ऊपर अगर बात करना शुरू करूँ तो शायद पूरा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए कि हमारे यहाँ डिसेबल उस शख्स को समझा जाता है जो किसी सलाहियत से महरूम हो, देखने की, सुनने की, काम करने की, हाथों से, पैरों से, या जिस्मानी कोई अगर उसके अंदर कोई कमज़ोरी हो तो उसको शायद डिसेबल कहा जाता है। और जो किसी काम करने के काबिल ना हो, अंग्रेज़ी ज़बान में इसके जो लिटरली मीनिंग्स हैं उसको शायद डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो इसमें फ़र्क करना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल होगा, लेकिन आज इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि आज इसका दिन मनाने का मकसद क्या है। इसी मुनासबत से आज हमने प्रोग्राम में अपने मेहमान मदऊ किए हैं, उनसे आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा मोहम्मद ज़फ़र सलीम साहब, सोशल रिसर्चर हैं, राइटर हैं, NGO सॉल्यूशन उसके फाउंडर और CEO हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र सलीम। इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे सोशल इशूज़ के हवाले से बल्कि हमने जो है बड़ी खुल के गुफ्तगू की थी। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं राना मोहम्मद मुबीन हैं और प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं हेल्पिंग हैंड के, और ये HHRD के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करती है इसके ऊपर भी आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं ज़फ़र सलीम साहब की तरफ चलूँगा। ज़फ़र साहब, डिसेबिलिटी जैसे मैंने कहा कि इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारे माशरे में जिसको डिसेबल कहा जाता है वो कौन होता है और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन चाहूँगा थोड़ा सा डिसेबिलिटी के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। देखें, डिसेबिलिटी की एक डेफिनेशन दे दी गई है जी जी। और उस डेफिनेशन की बुनियाद पे ही आप उसको कह सकते हैं कि ये डिसेबल है या नहीं है। ठीक है। जैसे कि आपने फरमाया ना कि आम तौर पे माशरे में उन लोगों को डिसेबल समझा जाता है कि जो कि किसी वजह से
کام نہ کر سکیں عارضی طور پہ یا مستقل بنیاد پر ان کی کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی ایسی پرابلم ہو جائے یا کنجنیٹل کوئی چیز ایسی چیز آ جائے جس کی وجہ سے وہ کوئی جو عام انسان کام کر سکتا ہے، جو امپلائمنٹ وہ کر سکتا ہے، جو ایکٹیویٹی وہ کر سکتا ہے، وہ کرنے میں ان کو دشواری ہو، اسے ڈسیبل کہا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ براڈ پرسپیکٹیو پہ دیکھیں گے، پاکستان کے اندر 2.49% ڈسیبل لوگ ہیں مجموعی طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو 2.49% لوگ پاکستان میں اگر ڈسیبل ہیں تو آج وہ اس قدر پریشانیوں کا شکار کیوں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کا تو سوال جو ایبل لوگ ہیں ان سے ہے کہ 97.5% لوگ جو ایبل لوگ ہیں وہ ڈسیبل کو وہ ڈفرینٹلی ایبل کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بڑا بڑا سوال یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم اگر کسی کو کسی نام سے پکارتے ہیں تو اس میں وہ اپنے شناخت کو چھپا لیتے ہیں۔ ایسا ہی جیسے ڈسیبل ایک لفظ ہے، معاشرے میں اگر کوئی معذور بندہ ہے، بچہ ہے، تو جو سوشل ٹیبوز ہیں، نارمس ہیں، اسے بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے گھر میں خدا نخواستہ یا آپ کے گھر میں کسی اور کے گھر میں بھی کوئی ہوتا ہے تو ہم اس کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، اسپیشلی اگر وہ گرل ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اسپیشلی اگر وہ ویمن ہوں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو اس لیے کہ ایک سوشلی اگر ہم دیکھیں جو فرق ہے، جو ڈفرینسز ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس میں عام لوگ اس کو سمونے کی بات ہی نہیں کرتے، اپنا سمجھتے نہیں، ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں سوسائٹی۔ ہاں، تو اب بہت بڑا جو مسئلہ ہے ڈسیبل کے لیے وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ انکلوژن کا، کہ وہ سب کے ساتھ انکلوڈ ہو جائیں، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، امپلائمنٹ میں ہو، دنیا کے جتنی بھی ایسے مواقع ہیں، ایسے رستے ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ایک عام آدمی کام کر سکتا ہے تو وہ وہاں پہ جا سکیں۔ تو جو 97.5% لوگ جو ایبل لوگ اس کو نہیں کریں تو ہم اسے کیا نام دیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بیسیکلی تو وہی ڈسیبل ہے نا۔ ایک بہت بڑا میجورٹی جو ہے ہمارا وہ ڈسیبل ہو چکا ہے، سوچنے کی صلاحیت ساری ہے، جذبے کی صلاحیت ساری ہے، جذبہ نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا، اسی وجہ سے آج ہم ڈسیبل کو ڈسیبل کہتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی اور یہ بڑا اچھا آپ نے کھل کر بیان کیا۔ میری ذاتی رائے ہے، ناقص رائے یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت سے معاشرہ محروم ہو اس کو خیال کیا جانا چاہیے کہ وہ ڈسیبل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آج ہمارا شمار دنیا کی ایسی قوموں میں ہوتا ہے جو کہیں نظر نہیں آتی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا تو سلب کر لی گئی ہے یا پھر اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ یہ تو بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی۔ دوسری بات ایک اور بڑی امپورٹنٹ، جیسے آپ نے کہا ایکسیپٹنس نہیں ہے، ویسٹ میں اس چیز کو ڈیولپ کیا گیا، بہت ساری این جی اوز نے اس کے اوپر کام کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی کہ سوسائٹی کا ایک بڑا عام حصہ ہیں اور سوسائٹی کی ری بلڈنگ کے لیے یہ اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں، ایسے لوگ جن کو ہم محض ڈسیبل سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہے، یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا گیپ ہے، تو عام انسانوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ڈسیبل لوگوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوگی، یہ ذرا سمجھائیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچ کو بیدار کرنے کے لیے حکومت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر حکومت چاہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلانٹیشن کے حوالے سے لوگوں کے پاس اتنا شعور نہیں تھا، بالکل، لیکن جب ایک مہم چلائی گئی گورنمنٹ کی سطح پہ تو شعور آیا اور ہر کسی نے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نے یہ بھی دیکھا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے آئی ایل او کی ایک بہت بڑی ایک فریم ورک ہے، بہت زبردست فریم ورک ہے، اس کا نام ہے BCC، بیہیویئر چینج کمیونیکیشن۔ اس کا پہلا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ ان اویئر ہوتا ہے، یعنی ایک میں جانتا نہیں ہوں، میں سمجھتا نہیں ہوں کیا چیز ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، جب تک کہ میں اس کو دیکھوں گا نہیں، اس کو پرکھوں گا نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی اس پروگرام یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اور این جی اوز ہے، پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی طرف سے مجموعی طور پہ ایک کاوش اگر کی جائے تو اویئرنیس کو اگر عام کریں گے تو آپ کو ان اویئر سچویشن سے آپ شفٹ کر جائیں گے اویئر کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ اویئر ہو جائیں گے تو آپ اس کے ریکگنائز کریں گے، کنسرن کریں گے، نہیں یار جیسے ابھی پہلے ایک جو ویو گزری ہے کووڈ-19 کی، اس پہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے اثرات کتنے برے ہوتے ہیں، لیکن سیکنڈ ویو میں ماسک لگانا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا عام ہو چکا ہے۔ تو یہ دراصل اویئرنیس کی وجہ سے ہی ہے۔ گورنمنٹ کی سطح پہ ڈسیبل کے حوالے سے اگر اویئرنیس ہو، اچھا ایسا بھی نہیں ہے ایسے صاحب سوری کہ کوششیں نہیں ہوئی ہیں۔ 1981 میں یہ سلسلہ یعنی عالمی طور پہ اس دن کو منایا، اس وقت سے شروع ہوا ہے، منایا گیا، اور اس کے بعد بالترتیب 5 دفعہ
پاکستان کے اندر 5 دفعہ اس پہ قانون سازی ہوئی. جی 2002 میں بھی اس پہ ایک قانون سازی ہوئی جس پہ گائیڈ لائنس پرووائڈ کی گئیں. 2006 میں جو سب سے اہم کام کیا گیا ہے وہ 17 نکات پیش کیے گئے, 17 پوائنٹس. اور 17 پوائنٹس کیا ہیں؟ اس میں اہم چیز تو یہی ہے کہ ایک تو ڈیزیبلٹی ہوتی کیوں ہے. وہ ہوتی یہ ہے کہ کچھ ایسے کازز ہیں جس کو جاننا ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیزیبلٹی ہو جاتی ہے, وہ پہلے نمبر پہ رکھا گیا. پھر اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو پیرامیٹرس ہیں اس کو برقرار لانا. پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کو جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں پھر ڈیفینیٹلی جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یعنی بہت جلدی اس کو اس کا میڈیکل بینیفٹس دینا. پھر جلدی اس کا ادراک کرنا کہ ہمارے معاشرے میں کون ڈیزیبل ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ پاکستان کے اندر ڈیٹا نہیں ہے, اس طرح سے ڈیٹا جو لوگ دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, نہ کوئی فریم ورک بن سکتا ہے, نہ کوئی پبلک سیکٹر پہ اس پہ کام ہو سکتا ہے, نہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر پہ. میں مثال دوں, اگر سٹیزن ایکٹ بنا 2008 میں, اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ بھائی جو فیئر طے کر دیے گئے تھے وہ فیئر جو ہے وہ 50% یا اس سے لیس لیا جائے. کیا یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. جو پلیسز ہیں, پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ ہر کسی کے ایکسیس ہونا چاہیے, بینک ہے, ہاسپٹلس ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, ایئر بس ہے, ٹرین ہے, آپ جہاں بھی ہم عام لوگ جاتے ہیں وہاں بھی تو کیا ان کے لیے کوئی فیسلٹیز ہیں؟ یعنی اگر کہیں پہ بس پہ جانے کی بات ہو تو ان کو جگہ دینا پرائیورٹی پہ ہے, بینک میں جگہ دینا پرائیورٹی پہ. ایک ڈیزیبل جو ہے اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا, وہ جوائنٹ اکاؤنٹ پہ ہوتا ہے. کیا ہم نے اس کے انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ کی بات کی ہے بریل سسٹم پہ؟ کیا ہم نے وہ اگر وہ اے ٹی ایم کی طرف جاتا ہے میں تو نکال لیتا ہوں, لیکن کیا ڈیزیبل کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ایکسیس ہی نہیں ہے. نہیں. تو ایکسیسیبلٹی بڑھانے کے لیے ہم تو پہلے دن سے اس کو الگ کر دیتے ہیں, معاشرے میں اس کو الگ کر دیتے ہیں کہ تمہاری حیثیت تو یہ کہ تم چل نہیں سکتے. ویسٹ نے تو جو ایکسیسیبلٹی کا جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو نشان ہے وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے, تو اس کے ذریعے بھی وہ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ ابھی شاید اس چیز سے آ رہی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پبلک پلیسز کے اوپر, بینکس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو ڈسیبلز کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو یا ان کو وہاں تک جانے کے لیے ایکسیس دے رہی ہو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی بالکل. جی دیکھیں بالکل, ابھی تو ایک بھارت ایک موومنٹ چلی تھی اور اس میں ریم کا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے کیا ہے. آئی اپریشیٹ دی گورنمنٹ. سیکنڈلی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انکلوژن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو چیزیں آتی ہیں, جیسے فرض کریں ایک والد صاحب بوڑھے ہیں اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے, والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی یعنی اولاد ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں. اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اور نہ کرنے پہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو ڈیزیبل کا دل بھی تو ویسا ہی ہوتا ہے, محرومی کا شکار ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی کہے, مجھے کوئی پاس بلائے, میری بات کوئی سنے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے اگنور کرتے ہیں, نیگلیکٹ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس معاشرے کے اندر ایک پروڈکٹیو وے, ان کو پروڈکٹیو چینل میں یا اسٹریم لائننگ ہم نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے پاکستان کے اندر کہ گراؤنڈ لیول پہ کام نہ ہونے کی وجہ سے, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, پروگرام کو انیشیٹ نہ کرنے کی وجہ سے, پراپر ڈیٹا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا انالیسس نہ کرنے کی وجہ سے کوئی فریم ورک ڈیولپ نہیں ہو سکا. کرتے بھی ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. چونکہ ہم امپلیمنٹ کرنے والے ہیں, ہمیں نہ آشنا ہے, تو کیسے کریں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کے لیے آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں, پوری دنیا کے لیے مثالیں ہیں. ہم لوگ کو کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے کہ ہم نے نہ کبھی ماضی سے سبق سیکھا ہے, نہ دوسروں سے کبھی کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ کی بات اگر کریں, ڈسیبلٹی کے بعد جو کام کیے, تو شاید ایک بڑا اسٹرانگ میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا کردار معاشرے کے اندر ادا نہیں کر سکتے. میں بھی اس طرف آتا ہوں, ایک اور بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. ذرا یہ HHRD کے بارے میں بتائیے. رانا صاحب یہ فرمائیے, HHRD ہے کیا کام کر رہی ہے, اس کے بارے میں ذرا دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے. جی ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا ادارہ ہے جی, اور یہ الحمدللہ دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں. تقریباً 52 ممالک کے اندر ہماری ریپرزنٹیشن ہے اور 17 ممالک میں ہمارے دفاتر قائم ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے 12 پروگرامز ہیں, جن میں ہمارا جو لیڈنگ پروگرام ہے وہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز پروگرام, معذور بچوں کی بحالی کا پروگرام ہے. اور اس طرح سے ہمارے آرفن سپورٹ, واٹر فار لائف اور ان کائنڈ اور اس طرح کے ہیلتھ پروگرام, تقریباً ہمارے 12 پروگرام ہیں. یوتھ انگیجمنٹ کا بھی ہمارا ایک پروگرام ہے.
جو ہمارا معذور بچوں کی بحالی کا پروگرام ہے، اس کو ہم چلڈرن ود ڈسیبلٹیز پروگرام کہتے ہیں. اس میں ہم پاکستان میں 6 اضلاع میں کام کر رہے ہیں اور 1200 جو بچے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. یہ ہمارا کمپریہنسو پروگرام ہے جس میں بچے کی ہیلتھ اینڈ ریہیبلیٹیشن کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور اس میں جو ہمارا ایج گروپ ہے وہ 1 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچے ہمارے اس پروگرام میں رجسٹر ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ایک نیڈ اسسمنٹ سروے ہوتا ہے اور پھر ہماری ٹیم جو ہے وہ ان بچوں کی جو ہے وہ اسسمنٹس کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ آیا کہ یہ کس معذوری میں مبتلا ہیں اور اس کے بعد اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن کے بعد وہ بچہ ہمارے پاس رجسٹر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ہیلتھ اینڈ ریہیبلیٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہمارے تمام جو 6 اضلاع میں ہمارے مراکز قائم ہیں جس میں کراچی، کوئٹہ، نواب شاہ، چکوال، لوور دیر اور مانسیرا ہے. وہاں پہ وہ بچہ آتا ہے اور ہمارے تھراپسٹ ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو سروسز ہیں ان میں اسپیچ تھراپی ہے، آکوپیشنل تھراپی ہے، سائیکو تھراپی ہے اور فزیو تھراپی کی سروسز موجود ہیں. اس میں ہمارا چونکہ کمیونٹی بیس ماڈل ہے، ہم اس کو جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ ان کو گاڑی ریسیو کرتی ہے اور ان کے ساتھ ان کا ایک اٹینڈنٹ موجود ہوتا ہے اور جب وہ گاڑی آتی ہے تو اس کو گیٹ سے یعنی کہ اس گاڑی کے گیٹ سے ہمارا پیشنٹ اٹینڈنٹ ریسیو کرتا ہے اور اس کو اس جگہ پر لے کر کے جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کی تھراپی ہوتی ہے. اور ان کی یہ جو تھراپیز ہیں یہ ہم ایک اسکیجول ہوتا ہے اس کے مطابق یہ بچے لے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان بچوں کو ایجوکیشن میں سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تعلیم بچے کا حق ہے اور اس کے لیے ہم ان بچوں کو فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بچے جو اسپیشل اسکولز میں جاتے ہیں ان کو اسپیشل اسکولز میں نہ صرف ایڈمیشن کروایا جاتا ہے بلکہ ان کی ٹرانسپورٹیشن اور اس کے تمام ایکسپینسز ہمارا ادارہ بیئر کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ بچے کے جن کو اسسٹیو ڈیوائسز چاہیے ہوتی ہیں، ان کو ویل چیئر ہے، واکر ہے یا ان کو کے ایف اوز، اے ایف اوز اور اس طرح کی جتنی بھی ان کو اسسٹیو ڈیوائسز اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمارا ادارہ گیجٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمارا ادارہ ان کو فراہم کرتا ہے. اس حوالے سے ایک ہمارے پاس لیب بھی 2 لیبز ہیں، ایک مانسیرا میں اور چکوال میں، جہاں پہ ان کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم فیملی کو فائنینشیل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں ان ٹرم آف اماؤنٹ جو کہ ان کے بینکس میں ان کا اماؤنٹ چلا جاتا ہے اور اس میں تاکہ وہ اپنی بچوں کو سپورٹ کر سکیں. ان بچوں کے لیے کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہمارے پاس جس میں ہم ان کو گیمز اور ٹوائز اور یہ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. کل ہم نے اپنے سینٹر میں ایکٹیویٹی کی، آرٹ ایکٹیویٹی. یقین جانیے بچوں کے چہرے کے تاثرات اتنے زبردست ہیں کہ وہ بچے جو اپنے لب سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان رنگوں کے ذریعے انہوں نے اتنی زبردست باتیں کہی ہیں. چلیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں ابھی کرنی ہیں اس موضوع کے حوالے سے. اب ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ ڈسیبل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اور کیا سوسائٹی میں کردار ادا کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیسے ایکسیسیبلٹی دی جائے. وہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. آج خاص طور پہ جو ڈسیبل پرسنز ہیں ان کا جو ہے آج دن منایا جا رہا ہے. اسی مناسبت سے ہمارے پاس یہاں پر مہمان بھی موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے اسی حوالے سے بڑی تفصیل سے. رانا مبین صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے. یہ فرمائیے ابھی کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے بتایا ایک ماڈیول آپ نے بنایا ہے جس کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں فائنینشلی بھی
اور انٹرپرینورشپ کی بھی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو بڑا زبردست ساؤنڈ کر رہا ہے. کیسے ممکن ہوا یہ ذرا بتائیے. جب ہمارے یہ پروگرام کا جو ہے وہ ماڈل ڈیزائن ہوا تھا، اور اس میں ہم نے یہ چیز رکھی تھی کہ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں یا بچوں کی بحالی کے سینٹرز ہوتے ہیں، اور ان میں صرف ان کو جو ہے وہ تھراپی کی سروسز جو ہے وہ دی جاتی ہیں، اور وہ شہر کے کسی ایک علاقے سے آتے ہیں اور وہ اپنا سیشن لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم نے ایک یہ جو ہے وہ کمپریہنسو پروگرام رکھا. اس کے لیے ہم ایک علاقے کا انتخاب کرتے ہیں اور اسی علاقے کا ہیومن ریسورس ہم لیتے ہیں اور سینٹر بھی اسی علاقے میں قائم کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فیلڈ ٹیم ہے ان بچوں کے ساتھ دن اور رات جو ہے وہ رابطے میں رہتی ہے، جہاں پر ایک طرف وہ ان کی جو تھراپسٹ ہیں ان کی معذوری کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہماری جو فیلڈ ٹیم ہے وہ ان بچوں کا سوشل انکلوژن کرتی ہے تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ تو نہیں رہ رہا، وہ ان کے ساتھ گیمز بھی کرتے ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. تو جب وہ معذور بچہ جب دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور ہماری فیلڈ ٹیم ان کے ساتھ انکلوڈ ہوتی ہے، تو اس سے وہ بچہ اپنے آپ کو احساس کمتری محرومیت سے نکال لیتا ہے اور وہ سوسائٹی کی طرف لوٹتا ہے. دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کے ہوم وزٹ بھی کرتے ہیں، گھروں پہ بھی جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پروگرام میں یہ چیز رکھی ہے کہ جب وہ بچے 16 سال سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ کسی ہنر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف لے کر کے جاتے ہیں اور ان کو ووکیشنل ٹریننگز اور انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن دلاتے ہیں. ہمارے پروگرام سب سے پہلے چکوال میں سٹارٹ ہوا تھا، اور وہاں پہ الحمدللہ اس طرح کے بچے موجود ہیں کہ جو 18 سال کی عمر کے بعد جب وہ بچے کی ڈیفینیشن سے نکل گئے تو ہم نے ان کو ووکیشنل ٹریننگز کروائیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کٹس پرووائڈ کی. اب وہ بچے الحمدللہ انڈیپینڈنٹ بزنس رن کر رہے ہیں. انٹرپرینورشپ کی طرف ہم ان کو لے کر کے گئے. ان میں کوئی جو ہے وہ شاپ کیپر بھی ہے، کوئی درزی بھی ہے، کوئی بچی ہے، اور اس میں ہمارے ایک اسکول بیگ یونٹ ہے جس میں ہمارے ایک آرفن پروگرام ہے جس میں ہم ان بچوں کو، ہمارا ہی ایک پروگرام ان بچوں کو بیگ سی کے سیل کرتا ہے آرفن پروگرام کو، اور اس میں وہ بچیاں وہ بیگ جو ہے وہ سی رہی ہیں اور اپنی انکم جنریشن کرنے کے بعد اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا، اب ذرا کرونا وائرس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. تھریٹ بڑی سیریس ہے اور اس سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے. یہاں تو ذرا کیس میں سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہائی ہے. یہ ذرا زیادہ بچے حساس ہوتے ہیں اور بیماریاں بھی زیادہ تیزی سے ان کو اٹیک کرتی. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے. میں ذرا تھوڑا اس بارے میں ظفر صاحب سے بات کروں گا. ظفر صاحب، کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کروانا یہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. چیزیں کیونکہ سسٹمیٹک نہیں ہیں، جیسے کچھ دیر پہلے بھی تذکرہ کیا، تو کیسے ممکن ہوتا ہے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرانا؟ اور پھر یہ کہ ابھی جیسے بچوں کی اسٹڈیز وغیرہ کا مسئلہ ہے، اب یہ بچے جو اسکول سے دور ہو گئے ہیں، جن کو آئسولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہوگا پھر سسٹم کو دوبارہ سے ری رن کرنا؟ کیسے ممکن ہوگا یہ ہم بتائیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی جو پہلے ایک گول دیا گیا تھا دنیا کو، وہ تھا SDG، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. یس. کووڈ-19 کی وجہ سے اس پہ بے پناہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوئے ہیں. ظاہراً تہس نہس ہے پوری دنیا، اور اس پوری دنیا کے اندر جو اکنامک جو ریسیشن ہے بہت ہی بڑے زور پہ ہے. تو اس کے اثرات صرف جو ہے نا، جو ایبل لوگ ہیں جو ان کے اوپر بہت زیادہ پڑے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ڈیزیبل کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو اس پہ کیسے پڑے ہوں گے. میں چھوٹی سی مثال دوں. ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک جگہ جاب کرتی تھی. ایک خاتون نے کہا میں ایک جگہ جاب کرتی تھی. وہ جاب کیا تھی؟ وہ ایک فیکٹری تھی جس کے کپڑے میں سلا کرتی تھی. گھر پہ میں کرتی تھی، اور وہ فیکٹری بند ہو گئی. میرے روزگار کا کیا ہوگا؟ اب وہ کس کی طرف دیکھے؟ جو انڈیپینڈنٹلی آج تک وہ اپنے آپ کو سہارا دیتی رہی، اپنے گھر کو سپورٹ کرتی رہی ایک ایکٹیو پرسن کے لحاظ سے، آج اس کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی جسے کہا جاتا ہے ڈیزاسٹر. دیکھیے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پاکستان میں تو ہے، لیکن ڈیزاسٹر کی کوئی پلاننگ ہے کیا؟ یہ ڈیزاسٹر نہیں ہے. کیا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو 60 لاکھ جو بچے بوڑھے جو ڈیزیبل ہیں، اس کی آبادی 60 لاکھ ہے نا، 6 ملین ہے نا. تو ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن فنکشنل نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ہمارا پرابلم ہے. جیسے NDMA کی بات کریں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ہم نے اتھارٹیز تو بنا رکھی ہیں، لیکن وہ ایکٹیو تب ہوتی ہیں جب ڈیزاسٹر آ کر گزر جاتا ہے، تباہی آ کر گزر جاتی ہے، اس کے بعد شاید وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے جو پہلے سے کام کرے، پہلے سے ایکٹیو ہو. یہ ذرا ایک پرابلم ہے. جی
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ NDMA کے جو اپنے پلیٹ فارم ہیں اس کی جو کاوش ہیں, اچھا وہ بھی ڈیپینڈنٹ عوام پہ. ہماری عوام کی طرف سے ریسپانس بھی کم جاتا ہے, تو ظاہر بہت افیکٹو وہ کام بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی ہے پرابلم. بالکل ٹھیک ہے. تو NDMA کے پاس اس طرح کا فریم ورک ضرور ہے, امپلیمنٹیشن پہ نہیں ہے. اچھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا. نہیں یہ تو میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا نا کہ کیا صرف کلیمٹیز کو ہی ڈیزاسٹر سمجھا جاتا ہے, ورنہ یہاں تو اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ کلیمٹیز سے بہت زیادہ خطرناک اور ڈیمیجنگ ہے. لیکن چلیں دیکھیں, دو طرح کے ڈیزاسٹر ہیں, آفتیں دو طرح کی ہیں. ایک ہے کہ جو قدرتی آفت ہے, اس پہ تو آپ کا کوئی, لیکن آپ اس پہ پلاننگ کر سکتے ہیں. جیسے بارشوں کے موسم میں بارشیں زیادہ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, گلیشیئر کے حوالے سے پگھلنے کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ تیز ہو سکتا ہے, یا زلزلہ آ سکتا ہے, یا ہم اب تو سائنس تو کافی آگے تک جا چکا ہے, تو اس میں ہم تھوڑے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے پلاننگ ہمارے پاس کیا ہے؟ اب اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے کیا پلاننگ ہے, اس کے بچنے کے طریقہ کار کیا ہیں؟ تو ہمارے بچوں کو اس کے حوالے سے نہ کوئی اویئرنیس دی جاتی ہے. اب دیکھیے فرسٹ ایڈ ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہے؟ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک زلزلہ آتا ہے تو لوگ دھڑ اوپر سے نیچے, یعنی فلیٹوں سے نیچے اترنا شروع ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا, کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا. بالکل پتہ چلتا کہ زلزلہ آیا ہے. تو اگر خدا نخواستہ کسی کی چوکنگ ہو جائے, کوئی گر جائے, سیڑھیوں سے گر جائے, کچھ ہو جائے, تو فرسٹ ایڈ جنا ان کا محال ہے, دے ہی نہیں سکتے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو گراس روٹ لیول کے اندر جو ہے نا, یہ اس تعلیم کو ہم نے حاصل نہیں کی. میں فن لینڈ کی بات کروں گا. فن لینڈ کی ایجوکیشن کا نظام بہت بہترین, دنیا کا سب سے بہترین تعلیمی نظام فن لینڈ کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس تعلیمی نظام نے کیا کیا ہے, اس بچے کے اندر دیکھیں 7 سال سے پہلے تو وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہی نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بچے آتے ہیں ان کو کیا چیز دکھائی جاتی ہے, کیا چیز سکھائی جاتی ہے, ان کو وہ کون سا پلیٹ فارم دیا جاتا ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں سوسائٹی کو, وہ جاننا چاہتے ہیں معاشرت کو, وہ جاننا چاہتے ہیں معیشت کو, وہ جاننا چاہتے ہیں پوری دنیا کو. تو جب دنیا کی نالج ہوتی ہے, معاشرت کی نالج ہوتی ہے, معیشت کی نالج ہوتی ہے, پروٹوکولز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے, تو پھر جو ہے انکلوژن اور اس طرح کے دیگر پلاننگ کامیاب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب 6 ملین کی اس آبادی نے 6 ملین کی اس آبادی کووڈ-19 میں کیسے متاثر ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو کھیلتے تھے, اسکول میں جاتے تھے, دل بہل جاتا تھا. آج وہ بچے گھر کے اندر موجود ہیں, پھر وہی چار دیواری ہے, وہی مایوسی کی کیفیت ہے, پھر وہی اس طرح کے, نہیں اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی فنکشن, کوئی پروگرام نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کووڈ-19 کے اندر یہ 12,000 کا چیک بالکل اچھی بات ہے, لیکن کووڈ-19 کا اگر ڈیٹا ہوتا, ڈیزیبل کا اگر ڈیٹا ہوتا, ڈیزیبل پرسن کا, تو اگر آپ کے لحاظ سے, گورنمنٹ کے لحاظ سے 2.49% ہی اگر ہیں, تو 6 ملین لوگوں کو اگر ہم باور کراتے ہیں, ان کے لیے اکنامک کوئی فیسلٹی دیتے ہیں, اس طرح کے کوئی پیکج دیتے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ کسی کے سامنے اس نظر میں تو نہیں دیکھے جاتے, اس طرح سے ٹریٹ تو نہیں کی جاتے. تو ہم نے اس کے لیے کوئی پلان میں نہیں دیکھا. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ انکلوژن تو ہم گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ لیول پہ ہر کوئی کہتا ہے, لیکن انکلوژن تو ہمارے دل سے خالی ہے. ایسے ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب بات ایکسیپٹنس کی ہے, جب ابھی تک یہی چیز ڈیولپ نہیں کر پائیں, تو پھر یہ پلاننگ کرنا تو بہت آگے کی بات ہے. بیسک ہیومن جو رائٹس ہیں اس کی جو وائلیشن یہاں پر ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بھی کیا بات کریں. تو بہرحال یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات کیونکہ اب ریکارڈ پر آ گئی ہے, اب کیونکہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ شاید اس کے اوپر نوٹس بھی لیا جائے اور یقیناً اس کے اوپر قانون سازی بھی ہو. جناب رانا صاحب یہ فرمائیے کہ بیماری کے حوالے سے جیسے بھی تھریٹس بہت بڑھ گئے ہیں, اور پھر آپ نے کہا کہ اسکول لے جانا, پک کرنا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, پھر جو تھیراپیز ہو رہی ہیں ان کے سیشنز بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ, لیکن کرونا کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے ہیں اور کام میں کتنی رکاوٹ آئی ہے, یہ ذرا بتائیے. ٹھیک, اس میں یہ تھا کہ لاسٹ ایئر جب کووڈ آیا, اور ظاہر یہ سارے پاکستان میں, دنیا میں چونکہ پہلی دفعہ تھا, تو اس میں الحمدللہ ہم نے 2 طریقے سے کام کیا. ایک وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ تک الحمدللہ ہر جگہ رسائی جو ہے وہ ممکن ہے, تو اس میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, چونکہ فیملیز سے ہم رابطے میں ہوتے ہیں. وہ فیملیز کے جن کے پاس اسمارٹ فون موجود تھا اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی, تو ہمارے تھراپسٹ نے ان کو آن لائن تھراپی سیشنز کروائے, جو بھی اسپیچ کے تھے یا فزیو تھراپی کے تھے یا جو بھی تھے. دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگ بہت سے ایسے تھے کہ جہاں پہ ایکسیسیبلٹی کا ایشو تھا یا دور تھے, تو وہاں پہ ہم نے ایک ریٹن کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں بنائیں, اور ان کو ہوم ورک کے طور پر وہاں پر ہمارے اسٹاف نے ان کو جا کر وہ چیزیں
प्रोवाइड की कि आप इन दिनों में ये एक्सरसाइज और ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, और कुछ दिनों बाद फिर वो अपना फीडबैक देते थे, हमारे स्टाफ उसको पिक करता था और सर ऑफिस तक लेकर के जाता था। तीसरी चीज़ हमने ये की कि जहाँ पे मुमकिन था वहाँ पे हमारी जो टीम है उसने जाके उसके घर के ऊपर जो है वो उस सेशन को जो है वो मुमकिन बनाया। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सर्विसेज हैं, क्योंकि अगर एक बच्चे की रेगुलर थेरेपी हो रही है और उसमें 1 महीने का गैप आ जाता है तो वो 1 महीना नहीं बल्कि 1 साल पीछे हो जाता है। तो लिहाजा हमने इस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखा है और उसके लिए हमने ये 3 मीडियम जो है वो यूज़ किए थे। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस तरह का काम जब भी होता है तो इसमें बहुत सारे फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। जी बिल्कुल। वो लोगों को लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा बहुत सारे इसके एक्सपेंडिचर्स इसका बहुत बड़ा है। आप इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं चाहूँगा ये बताइए कि कैसे मुमकिन हो पाता है, कैसे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मुमकिन कैसे हो पाता है? जी, इसमें हमारा जो इदारा है हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, इसका मरकज़ी दफ्तर अमेरिका में है, और ये अमेरिका में मुकीम हमारे वो पाकिस्तानी लोग जो 60s और 70s में गए थे तो अब वो पे बैक कर रहे हैं, और इसमें हमारे जो है वो वहाँ पर जो है वो डोनेशंस होती हैं, और ये डोनेशन किसी फंडिंग एजेंसी के थ्रू नहीं होती बल्कि हमारी ही कम्युनिटी के लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ से वो डोनेशन पाकिस्तान में इस्लामाबाद हेड ऑफिस आती है, और उसके बाद हमारे हर एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है या जो क्लस्टर है वहाँ तक वो डोनेशन जाती है, और उससे हम पूरा एक बजट बनाते हैं बच्चे का, और उसके मुताबिक ये तमाम एक्सपेंसेस हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये ज़रा बताइएगा ज़फ़र साहब, क्योंकि हमारे यहाँ और भी बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, एक क्वेश्चन हमेशा से लगता है, वो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, ऑडिट के हवाले से होता है। आप ज़्यादा इसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर पाएंगे? मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि ये इसको शफाफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये ज़रा समझाइए। देखिए, शफाफियत का ताल्लुक जो है ना इंसान के अपने किरदार से भी है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इंडस की बात करूँ, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो कैश काउंटर, ठीक है जी, तो आपको तो जहन से बिल्कुल वैसे ही फारिग होगी कि भाई कैश काउंटर है ही नहीं है। हाँ, सवाल तो फिर ये पैदा होता है कि जो पैसे आ रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये तो हो सकता है। अभी गवर्नमेंट को करने का काम है, FBI के करने का काम है कि उसको चेक एंड बैलेंस किस तरह से करे, कोई मॉनिटरी पॉलिसी या कोई ऐसा सिस्टम, अकाउंट सिस्टम डेवलप करे जिसके ज़रिए से ट्रैक हो सके। बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज़ पे अभी कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐप डेवलप करने की, NGO सॉल्यूशंस पे काम कर रही है। वो इस तरह से है कि मैं एक ऐप डेवलप करना चाहता हूँ, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। उस ऐप का मेन फंक्शन ये होगा कि जैसे ही आपने पैसे दिए तो पहले ही मत पूछा जाएगा कि किस महीने आप पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ऑटोमेटिकली जिस पर्सन को, जिस सेक्टर को आप बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे होंगे, वो वहाँ तक वो चीज़ चली जाएगी, और आपके पास मोबाइल पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जनाब आपका पैसा 7%, 10% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में लगा लिया गया है, बाकी 90% इस तरीके से, ये इसके रसीदें हैं, ये इस जगह से परचेज़ की गई हैं, सो एंड सो, ये अपलोड हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जा सकती है। ठीक है। तो असल में होता है, बात तो ये है कि ये इंसान के अपने अंदर की बात होती है कि मैं कितना ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। NGOs के हवाले से जो ख़ास तौर पे यहाँ पे एक नॉर्म डेवलप हो, वो ये होता है कि ये तो गलत एक काम के लिए बनाई जाती है, और उसके ज़रिए से फ़ंड को उसमें खुर्द-बुर्द का एक मामला होता है और शेयरिंग हो जाती है। NGO सॉल्यूशंस के क़याम का मकसद भी यही है। हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को हम बताएं, पॉलिसी डेवलप करके दें, उनके साथ हम मिलें, उनके प्रॉब्लम सुनें, और एक कोई वायबल चीज़ जो एक्सेप्ट कर सकें इजीली, हम उसे शेयर करें और उसको डिलीवर करें। ठीक। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ऐप मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। हमारे एक दोस्त ने लम्स से उनका ताल्लुक़ है, वहाँ वो पढ़ाते भी हैं, वो भी उन्होंने अकाउंट सिस्टम डेवलप किया है ताकि एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ आपके सामने आए। Exactly. तो हम तो इसलिए कहते हैं कि चीज़ हमारे पास थी नहीं, तो लिहाजा हम ये कर नहीं सके। जब वो प्रोवाइड कर देंगे तो ये भी सवाल जो है ना, ये इसका जवाब भी ख़त्म भी हो जाएगा। Exactly. बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जी मैं सर ऐड करूँगा कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से पूरा एक सिस्टम मौजूद है। इसमें जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, यानी वो बच्चों के जो वालिदैन हैं, उनको हम अमाउंट जो है वो बैंक ट्रांजैक्शंस के ज़रिए देते हैं। उन तमाम अफराद के हमने बैंक अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं, और उनको जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इन द टर्म ऑफ चेक जो है वो
ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے. دوسری طرف ہمارا ایک انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو وہ تمام چیزوں کو چیک کرتا ہے جو فیسلٹیز ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی ہم ان کو جو اسسٹڈ ڈیوائسز سے لے کر کیش تک جو بھی چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں فائنینشیل سپورٹ, وہ ہمارا انٹرنل ڈپارٹمنٹ بینیفیشری سے کراس ویریفیکیشن کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ادارے جو ہے وہ ہر سال ایک ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں تمام چیزیں کی جو ہے وہ اسکریننگ ہوتی ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. رپورٹ پبلش بھی کرتے ہیں؟ جی, رپورٹ ہر سال ہم لوگ پبلش کرتے ہیں اور الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے اندر چیریٹی نیویگیشن ایک ادارہ ہے جو وہ آرگنائزیشن جو اپنے فنڈ کو بیسٹ یوٹیلائزیشن کر رہی ہیں, اس میں ٹاپ 10 آرگنائزیشن میں ہیلپنگ ہینڈ کا نام ہے. ویری گڈ. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ جو پروگرام دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں, جیسا بھی آپ نے کہا تھا 2.49%, میں تو سینسس کے اوپر ہی بہت بڑا ڈاؤٹ ہے, ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہاں پر آبادی کا ہی جب صحیح تخمینہ نہیں لگایا جا سکا تو اس میں سے ڈسیبل لوگوں کو الگ کر دینا یا سوسائٹی کی جو نیڈز ہیں یا مسائل ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. چلیں اینی ہاؤ اگر مان بھی لیا جائے 2.49% ہے, اب اس میں سے جو بڑی تعداد ہے ایسی جو جن کا رابطہ آپ سے نہیں ہو سکا ہے, بہت ساری مجبوریاں ہیں لوگوں کی, اور جیسے آپ نے بتایا کہ جب کوئی اس طرح کا کیس کسی فیملی میں ہو تو اس کو ویسے ہی آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو نہیں سامنے لایا جاتا, اس کی بہت ساری ریزنس ہیں. اگر کوئی ایسا اب بھی ہے شخص جو دیکھ رہا ہو پروگرام اور وہ چاہتا ہو کہ ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ جو مل کر کام کرے یا ہیلپنگ ہینڈ کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ کیسے آپ کو اپروچ کر سکتا ہے, یہ بتائیے. اس کا جواب تو بالکل سمپل یہ ہے کہ ایک تو ان کی ویب سائٹ پہ جائیں. ٹھیک ہے. اور ویب سائٹ پہ جا کر کے دیکھیں میں انٹروڈیوس کیسے ہوا, میں ویب سائٹ پہ گیا, میں سرچ کرتا رہا, تو جو ہو یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں. تو اگر ہماری خواہش ہوگی نا کہ اس کو تبدیل کرنا ہے, اس سینیریو کو ڈیولپ کرنا ہے, تو میں جاؤں گا. تو میں نے تلاش کیا ان کے ہیلپنگ ہینڈ کی جو ویب سائٹ ہے www.hhrd.org, اوپر چل رہا ہے اسکرین کے, ہاں ابھی آپ نوٹ کر لیجیے. جی, تو ایک تو وہ ہے, آپ اس کو دیکھیں, وہاں جائیں, وہاں بہت ساری انفارمیشن ہے, ایک دوسرے سے شیئر کریں, وہاں پہ اپنی بات کریں. وہاں پہ ایک فارم بھی آپ کو ملے گا جہاں پہ اپنے میسیج آپ لکھ سکتے ہیں. تو اصل میں پرابلم کس کو ہے؟ اگر پرابلم مجھے ہے تو میں آگے بڑھوں. ٹھیک ہے, سولوشن از دیئر. HHRD کی جب میں نے اسٹڈی کی ہے تو مارویلس اسٹڈی, میں حیران ہوں کہ جو 17 پوائنٹس 2006 کی پالیسی میں موجود تھیں, 17 پوائنٹس میں کم و بیش سب پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. بہت اچھی بات, اور بڑی افیکٹو وے پہ کام کر رہے ہیں. تو میری تو دعا ہے ان کے ساتھ کہ یہ آگے بڑھیں اور بیسیکلی جو کام ہے گراس روٹ لیول پہ وہ کام بہتر ہو, لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ حل ہو. اور جس طریقے سے ان کے جو میں نے ان کی ڈاکومنٹیشن دیکھی ہے اور جس طریقے سے ان کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, ایسے اور بھی لوگ کام کرتے ہیں, تو ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلیں وہ چیز تو ذہن میں آئے نا کہ یہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے, ان کے لیے بھی ہم کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی رانا صاحب, ون لاسٹ ورڈ کیونکہ یہ آخری منٹ ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو؟ آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی فرد معذور نہیں ہوتا, اس کو معاشرہ معذور بناتا ہے. بہت اچھی بات. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو مختلف طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں, کوئی لنگڑا ہے, کوئی اندھا ہے, اور یہ چیزیں انسان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا احساسی محرومی پیدا کرتی ہیں کہ وہ عام لوگوں کے برابر آنے کا سوچتا بھی نہیں ہے. میں اپنی ذاتی مثال دوں, اللہ شکر ہے میں ٹھیک ہوں, لیکن میری ایک آنکھ خراب ہے, اور اس حوالے سے اسکول ایجوکیشن سے لے کے پروفیشنل ایجوکیشن تک بہت سی آپ کہہ رہے ہیں لاسٹ منٹ ہے, ورنہ تو میں آپ کو بتاتا کہ میں نے کس طرح کی چیزیں, ڈسکرمنیشن جو ہے وہ, جی بالکل. اور جو دونوں آنکھوں سے اگر معذور ہوتے ہوں گے تو میں سوچتا ہوں کہ ان کو کیا چیزیں جو ہے وہ فیل کرنی ہوتی ہیں. تو میری بھی یہی بات ہے کہ چونکہ معاشرہ لوگوں کو ڈسیبل بناتا ہے, تو آپ معاشرے کے افراد ان لوگوں کو ایکسیپٹنس پیدا کریں, جس طرح سے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر لوگوں نے ایکسیپٹنس پیدا کی ہے. ایک ریسٹورنٹ سے لے کر عام زندگی سے لے کر ہر تمام چیزوں کے اندر ان کو ریپریزنٹیشن دی ہے, تو ہم بھی ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیں, اپنے سینے سے لگائیں, ان کو دور نہ کریں. بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا رانا محمد مبین, پروجیکٹ آفیسر ہیلپنگ ہینڈ, اور محمد ظفر سلیم صاحب, سوشل ریسرچر, NGO سولوشن فاؤنڈر, CEO. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کوشش تو میری یہ تھی کہ اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے, بڑا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آپ کو مدعو کریں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ اس میں سکسیس سٹوریز ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے کہ جو اچیورز بنے, جن کو جیسے ہم نے کہا کہ کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یقیناً بے پناہ اسٹوریز ایسی ہیں, کچھ میں بھی جن لوگوں کو جانتا ہوں ایسے لوگ ہیں
جو آج سوسائٹی میں بہت بڑا رول اس کی ڈیولپمنٹ میں پلے کر رہے ہیں. چلیں تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا سیگمنٹ تھا, دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور کچھ معاملات اور بھی ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ کا اسٹارٹ کریں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.